वो आंखें मौंदे रॉकिंग चेयर पर झूल रहा था। उसकी आंखों के पीछे अब भी वही दिलरुबा उतरी हुई थी, जिसके दिल में अपना घर कर चुकी थी और अब निकलने का नाम भी नहीं ले रही थी। लबों पर बेहद खूबसूरत मुस्कुराहट थी। वो उसे सोचते हुए तमाम दुनिया से बेगाना हो चुका था। वो रॉकिंग चेयर पर झूलता मुसलसल उसके ख्यालों में गुम था। लबों से मुस्कुराहट चिपक चुकी थी। वो मुसलसल मुस्कुराया जा रहा था, साथ साथ वो गुनगुना भी रहा था, ये चाहने का एहसास कितना खूबसूरत होता है ना, और इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होता है चाहे जाने का एहसास। ज़ावियार खान अपनी मनकूहा से बेहद मोहब्बत करता था। बचपन में उसका और उसकी चचा जरमिश का निकाह तमाम खानदान वालों ने मिलकर करवा दिया था। वो जरमिश से उम्र में 5 साल बड़ा था। 10 साल ज़ावियार को 5 साल जरमिश तभी अजीज हो गई थी। वो तब से ही जरमिश को चाहने लगा था। तब उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था, मगर जवानी में कदम रखते ज़ावियार को एहसास हो गया था कि वो अपनी मनकूहा से बेहद मोहब्बत करता है। जब से वो जरमिश का बेहद ख्याल रखने लगा था, कोई भी ज़ावियार के सामने जरमिश को कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि जरमिश ज़ावियार की जान थी, उसकी ज़िंदगी थी। हवेली में और उनके ख़ानदान में लड़कियों को पढ़ाना सख्ती से मना था। जरमिश को पढ़ने का बेहद शौक था, जबकि मैट्रिक करवाने के बाद ख़ानदान के असूलों के मुताबिक जरमिश को आगे पढ़ाने से इनकार कर दिया गया। ये बात जरमिश अपने दिल पर ले चुकी थी। उसे अपनी पढ़ाई से इश्क था। अगर वो अपने इश्क को छोड़ देती तो वो कैसे जिंदा रहती। वो बुरी तरह बीमार होगी। इन दिनों ज़ावियार किसी ज़रूरी काम से मुल्क से बाहर था। उसे इन सब चीज़ों के बारे में मालूम नहीं था। जब वो दोबारा पाकिस्तान आया और उसने जरमिश उस हाल में देखा तो उसे इंतहा का गुस्सा आया। उसने उसके बीमार होने की वजह मालूम की। जब उसे मालूम हुआ कि जरमिश को पढ़ने का शौक है और उसके खानदान वाले जरमिश को पढ़ाने के खिलाफ है, तब वो सबके सामने जरमिश के लिए डट के खड़ा हुआ था। उसने जिंदगी में पहली बार अपने बाप, अपने चाचा और अपने दादा से सख्ती से बात की थी। चाचा जान, मैं चाहता हूँ आप जरमिश को पढ़ने जाने दें। सख्त लहजे में वो जरमिश के बाप को अपना फैसला सुना चुका था। हसन खान हैरत से मुंह खोले अपने बाप और भाई को देख रहे थे। मगर ज़ावियार, तुम जानते हो कि हमारे खानदान में लड़कियों को मैट्रिक से आगे नहीं पढ़ाया जाता। जी चाचा जान, जानता हूँ, मगर मैं अपनी बीवी को पढ़ाना चाहता हूँ। वो मेरी बीवी है, वो मेरी मलकियत है, मेरी मर्जी है कि मैं उसे पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ। सख्त लहजे में वो निगाहें झुकाए अपना फैसला वहाँ बैठे तमाम अफराद को सुना रहा था। नहीं ज़ावियार, ऐसा नहीं होगा। हुसैन साहब दहाड़े थे। वो ज़ावियार की बेफजूल की फरमाइश पर गुस्से में आ चुके थे। बाबा, ऐसा ही होगा। वो मेरी बीवी है, उस पर सबसे ज़्यादा मेरा हक है। उसकी ज़िंदगी पर, उसके फैसलों पर भी सबसे ज़्यादा मेरा हक है। आप लोग कौन होते हैं उसके लिए फैसला लेने वाले? वो सीने पर हाथ बांधता, तमाम अफराद की आंखों में आंखें डालता उनसे पूछ रहा था। आगा जान हैरत से ज़ावियार को देख रहे थे। मगर मेरे बच्चे, ये हमारे ख़ानदान के खिलाफ है। वो अपने दोनों बेटों को खामोश करवाते उसकी तरफ कदम बढ़ा चुके थे। दादा जान, मुझे दुनिया वालों की कोई फिक्र नहीं है। वो मेरी बीवी है और मैं चाहता हूँ कि वो पढ़े। मेरे लिए उसकी खुशी अहम है। ख़ानदान वालों से मुझे ज़रा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जरमिश को नहीं पढ़ाऊँगा। हसन साहब गुस्से से कहते वहाँ से जाने लगे। तो ठीक है चाचा जान, कल जरमिश को मैं अपने साथ ले जाकर उसका एडमिशन करवा दूँगा। आप भूल चुके हुए हैं कि आपकी बेटी मेरी बीवी है, उस पर आपसे ज़्यादा हक मेरा है। आप में से कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वो कहता सबको वॉर्न कर गया, वहाँ से तन फन करते जा चुका था। आगा जान पुरसोच अंदाज में उसकी पुश्त तकते कदम कदम चलते दोनों बेटे के पास आए थे। दूसरी लम्हे वो उन दोनों के कंधे पर हाथ रखते उन्हें सोफे पर बैठने का इशारा करते खुद भी सोफे पर आकर बैठे थे। बचपन में जरमिश का निकाह ज़ावियार से हो गया था। इस हिसाब से जरमिश के हर फैसले लेने का हक सिर्फ और सिर्फ ज़ावियार को है। हम कोई नहीं होते कि उसके बारे में कोई फैसला ले। हाँ, हम तब कोई फैसला ले सकते हैं जब ज़ावियार को कोई एतराज़ ना हो। मगर ज़ावियार को एतराज़ है तो हमें चाहिए कि हम ज़ावियार की बात मान लें। और जहाँ तक ख़ानदान का है, ख़ानदान को भी ज़ावियार खुद ही संभाल लेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ज़ावियार के पास जाओ और उसे इजाज़त दो कि वो जरमिश का एडमिशन खुद जाकर करवा दे। मगर आगा जान, हसन साहब कुछ बोलने लगे। हसन, मैंने जो कहा है ना वो करो। उसकी बीवी है तुम्हारी बेटी, भले से हो, मगर वो अब उसकी बीवी है। उसके हर फैसले लेने का हक सिर्फ और सिर्फ ज़ावियार को है।
हमें से कोई जरमिश के फैसले नहीं ले सकता, आगा जान कहते अपनी छड़ी उठाते वहां से जा चुके थे। अगले दिन जावेर अपने बाप चाचा की रजामंदी से जरमिश का आगे एडमिशन करवा चुका था। इसके बाद जरमिश ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की थी। आज वो एक कामयाब डॉक्टर थे। उसकी कामयाबी के पीछे जावेर का सबसे बड़ा हाथ था। सब समझते थे कि जावेर वाकई उसे पढ़ाना चाहता है, इसलिए उसने सबसे जिद करके उसका कॉलेज में एडमिशन करवाया था। मगर ये बात तो जावेर ही जानता था ना कि उसने जरमिश की खुशी के लिए अपने दिल की भी कुर्बानी दी थी। वो वहाँ लड़कों के साथ पढ़ती रही थी। ऐसे वक्त में जावेर के दिल में सांप लूट जाते थे। उसके साथ किसी को भी नहीं देख सकता था, इसीलिए वो अक्सर उसके पीछे उसकी हिफाजत भी किया करता था। वो मुस्कुराते हुए कुर्सी पर सीधा होकर बैठा था। जरमिश मेरी जान, कब मेरी जिंदगी में आओगी? कब मेरी मोहब्बत को मुकम्मल करोगी? वो गमगीन लहजे में झूलता आंखें मूंदे सवाल कर रहा था, जो कहीं भी नहीं थी। हाँ, मगर उसके ख्यालों में तो थी, उसके दिल में तो थी। दूसरी लम्हे वो खड़ा होता मुस्कुराया था। बहुत इंतजार करवा लिया अपने शौहर को, अब मैं खुद सबसे रुखसती की बात करूंगा। वो मुस्कुराते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ कदम बढ़ा गया था। वह ब्लैक कलर की शलवार कमीज पहने ड्रेसिंग रूम से बाहर आया था। बादामी शॉल को रोल करके अपने कांधे पर डालते हुए मुस्कुराते हुए आईने के आगे आकर खड़ा हुआ था। अपने आप को देखते फातिहाना मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैली थी। सुर्खों सफेद रंगत, नीली आंखें, खड़ी नाक, गुलाबी भींचे हुए लब और चेहरे पर फैली हल्की हल्की बियर्ड। वो एक बेहद खूबसूरत मर्द था। कह लो तो वो मर्दाना वजाहत का खूबसूरत शाहकार था। कई लड़कियां उसे देखकर ठंडी आहें भरती थी। बहुत सी उससे सच्ची मोहब्बत भी करती थी, मगर जावेर खान उन्हें मुड़कर देखता भी नहीं था। उसके तमाम जज्बे उसकी मनकुहा के लिए थे। उसकी तमाम मोहब्बत भी जरमिश के लिए थी। उसने कभी किसी दूसरी औरत को गलत निगाह से देखा भी नहीं था। जब भी कोई लड़की उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करती, वो उसे अपने निकाह का बताकर साइड कर दिया करता था। जो भी था, वो लड़कियों का दिल नहीं दुखा सकता था। उसे सख्त नफरत थी ऐसे लड़कों से जो लड़कियों से चंद वक्त का टाइम पास करके अपने वक्त को अच्छा बनाते थे। वो इस किस्म का नहीं था। उसे सिर्फ और सिर्फ जरमिश का इंतजार था। वो अपने बालों को जेल से सेट करते अब अपने पसंदीदा परफ्यूम का कैप हटाते उसे अपने ऊपर छिड़क रहा था। बेतहाशा परफ्यूम छिड़क कर उसने परफ्यूम वापस उसकी जगह पर रखा था। वो फातिहाना मुस्कुराते हुए उसे तक रहा था। दूसरी लम्हे वो बिस्तर पर बैठते अपने शूज पहनते, शॉल को कांधे पर झटकते बाहर की तरफ कदम बढ़ा गया था। वो गुनगुनाते हुए सीढ़ियां उतरते डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ था। उसके माँ बाप और तमाम बहन भाई वहां बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वो सबको सलाम करता अपनी चेयर घसीट कर बैठा था। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा, कैसा है? हसीना बेगम उसके पास आती है अब उसके सर पर हाथ फेर रही थी। मैं ठीक हूँ अम्मा, आप बताएं आप कैसी हैं? वो उनका हाथ अपने हाथ में लेते ही अपने लबों से लगा गया था। मैं तो अपने बच्चों को देखते ठीक हो जाती हूँ। वो झुककर अब उसकी पेशानी चूम रहे थे। वो मुस्कुराते हुए अपने तमाम भाई बहनों को देखकर नीचे बैठा था। शहरयार उसे मसनूई गुस्से से तक रहा था। झूठ मत बोले अम्मा, बच्चों को नहीं बस बच्चे को देखकर आप ठीक होती हैं, वरना हम सारे तो आपके सौतेले बच्चे हैं। शहरयार खान ने कहते जरीन खान और शहराम खान की तरफ इशारा किया था। तीनों ने भी मसनूई गुस्से से जावेर खान और हसीना बेगम को देखा था। ठीक ही तो कह रहे हैं भाई अम्मा, इतनी तो आप हम तीनों से मोहब्बत नहीं करती जितनी आप अकेले जावेर भाई से करती हैं। जरीन खान नरूठे लहजे में बोली थी। अरे मेरे बच्चों, तुम सभी मुझे बहुत प्यारे हो। बस जावेर मेरा सबसे बड़ा बेटा है ना, इसलिए मुझे थोड़ा ज्यादा अजीज है। वो मुस्कुराते हुए जावेर को देखते दोबारा उसके बालों में हाथ फेर गई थी। करके आपने, उफ अम्मा, प्यार कर करके आपने जावेर भाई के सारे बाल खराब कर दिए। शहराम खान कहका लगाते बोला था, जबकि जावेर इशारों इशारों में से चुप करवा चुका था। देखा, इसीलिए मेरा ये बच्चा मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है, मुझे कुछ कहता ही नहीं। मुस्कुराते हुए से देखती अब अपनी डाइनिंग चेयर की तरफ कदम बढ़ा गई थी। अम्मा, आप हमारे बाल भी खराब कर दिया करें, आप पर तो ऐसे हजारों बालों के डिजाइन कुर्बान। शहरयार खान हसीना खानम को मक्खन लगाते हुए बोला, रहने दे भाई, आपको अपने बालों से बहुत प्यार है, हम सभी जानते हैं। शहराम खान ने बीच में फिर से टुकड़ा लगाया था। अब के शहरयार ने उसे गिरा कर देखा था। तुम चुपचाप अपना नाश्ता करो, छोटे हो ना, छोटे बनकर रहो, बस बीच में बुलवा लो तुमसे, वो कहते दोबारा अपने नाश्ते पर झुक गया था।
بھائی میں آپ سے بس 2 سال ہی تو چھوٹا ہوں، زیادہ چھوٹا تو نہیں ہوں، سب سے چھوٹی تو یہ ہے، وہ زرین خان کے بال کھینچتے ہوئے بولا۔ حسین خان مسکراتے ہوئے اپنے سارے بچوں کو ایک دوسرے سے نونک جھونک کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یہی بچے تو ان کے گھر کی رونق تھے۔ آغا جان کی وفات کے بعد سارے بچے الگ الگ ہو گئے تھے۔ اب بھی سال میں ایک بار وہ سارے حویلی میں جمع ہوا کرتے تھے۔ حویلی انہوں نے کسی کو بیچی نہیں تھی کیونکہ وہ ان کے باپ کی آخری نشانی تھی جس سے ان کے سارے بچوں کو بہت پیار تھا۔ الگ ہونے کی سب سے اہم وجہ یہی تھی کہ ان کے خاندان میں خاندان سے باہر شادی کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا، اس لیے بچپن میں تمام بچوں کا ایک دوسرے سے نکاح کروا دیا گیا تھا۔ صرف اس وجہ سے تمام بھائی الگ ہوئے تھے۔ بھرا پورا گھر تھا۔ الگ ہونے کے بعد سبوں کو تنہائی محسوس ہوتی تھی، مگر جب ان کے بچے یوں نوک جھونک کیا کرتے تھے تو انہیں یہ تنہائی یوں محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے تمام بچوں کو ایک دوسرے سے لڑتا دیکھ رہے تھے۔ دوسرے لمحے انہوں نے زاویار کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کا سب سے لائق فائق اور سمجھدار بچہ زاویار تھا۔ 27 سالہ زاویار انہیں بے حد پیارا تھا۔ میرا بچہ بہت سمجھدار ہو گیا ہے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے مسکرائے تھے۔ ہاں ماں، بابا، اب بھائی کی شادی کا بھی تو کچھ سوچے۔ زرین خان زاویار کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں نا اماں، بھائی پورے 27 سال کے ہو چکے ہیں، ان کی شادی کا کچھ سوچیں گی تو ہماری باری آئے گی نا۔ شہریار خان نے بھی مسکراتے ہوئے ٹکڑا لگایا تھا۔ زاویار خان بے مشکل مسکراہٹ ضبط کیے بیٹھا تھا۔ وہ خود یہی بات کرنے والا تھا اور یہاں اس کے بھائی بہن یہ بات چھیڑ چکے تھے۔ ہاں ہم سوچیں گے اس بارے میں، حسینہ بیگم بولتی ناشتہ شروع کرنے لگی۔ سوچیں گے نہیں اماں، بلکہ کریں گے۔ کیا بڈھا کریں گے بھائی کو؟ میں بتائے دے رہا ہوں، اگر اب بھائی کی شادی نہیں کری تو میں خود سے شادی کر لوں گا جا کر۔ شہریار خان کی بات پر حسینہ بیگم نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا شہریار، تمہاری دلہن ابھی چھوٹی ہے۔ دلہن کے نام پر شہریار خان کی مسکراہٹ گم ہوئی تھی۔ چھوڑے نا اماں، بھائی جو کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں سوچے، بات کیوں پکڑ رہی ہیں؟ واقعی زاویار بھائی بڑے ہو چکے ہیں، ان کی عمر ہو چکی ہے کہ اب ان کی رخصتی کر دی جائے۔ اس کے بعد شہریار بھائی، پھر میں اور پھر زرین بھی آتے ہیں۔ کب تک سب کی شادی کریں گی آپ؟ اب کے شہرام خان بھی بولا تھا۔ اچھا بھائی، تم سبوں کو اتنی جلدی لگی ہوئی ہے، جس کی شادی ہوگی اس سے بھی تو پوچھ لینے دو نا۔ ہاں پھر بتاؤ زاویار، کیا تم رخصتی کے لیے تیار ہو؟ کیا ہم بات کریں حسن سے پھر؟ حسین صاحب نے مسکراتے ہوئے زاویار نے پوچھا تھا۔ ان کے کہنے پر زاویار نے مسکراتی نظروں سے سب کو دیکھا تھا۔ جی بابا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں خود بھی اب رخصتی چاہتا تھا۔ اس نے اپنے سارے بھائی بہنوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تھی۔ ہائے ہائے، مطلب کہ بھائی کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اتنی دیر سے شہرام خان نے مسکراتے ہوئے ٹکڑا لگایا تھا۔ لڈو نہیں پھوٹ رہے تھے، میں خود بھی یہ بات کرنے والا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی بات کی توسیع کرنے لگا۔ جی جی بھائی، ہمیں پتہ ہے۔ شہرام خان مسکراتے ہوئے ناشتے پر جھک گیا تھا۔ چلو پھر اگر زاویار کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے تو کل اتوار ہے، کل چلتے ہیں حسن کی طرف۔ کل چل کر رخصتی کی ڈیٹ فائنل کر لیتے ہیں، پھر اچھا دن دیکھ کر رخصتی بھی کر دیں گے۔ حسین صاحب مسکراتے ہوئے اپنی بیگم سے کہہ رہے تھے۔ وہ بھی بے تحاشا خوش نظر آ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف زرین خوشی سے اچھل رہی تھی۔ جی اماں، جلدی جلدی بھائی کی شادی کریں، اللہ اتنی خوشی ہو رہی ہے، نئے نئے کپڑے پہنوں گی، سیلون سے میک اپ کرواؤں گی، بہت مزہ آئے گا۔ اس کے گلابی چہرے پر خوشی نمایاں تھی۔ سب مسکراتے ہوئے زرین خان کو دیکھ رہے تھے۔ زاویار مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ چلیں آپ لوگ ناشتہ کریں، میں چلتا ہوں پھر۔ ارے بچہ، صحیح سے ناشتہ تو کر لو۔ حسینہ بیگم پریشانی سے زاویار کا چہرہ دیکھتے بولی تھی۔ اماں میں نے کر لیا، آپ لوگ کریں، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے، آج ضروری میٹنگ بھی ہے۔ وہ کہتے سب کو اللہ حافظ کرتے ڈائننگ روم سے نکل چکا تھا۔ یا اللہ، اتنا تھوڑا سا ناشتہ کرتا ہے، اس کی بیوی آ کر اس کو سدھارے گی۔ حسینہ بیگم بڑبڑاتے ہوئے ناشتے میں مصروف ہوئی تھی۔ اماں بیگم آ کر بھائی کو نہیں بلکہ آپ کو سدھاریں گی۔ شہریار خان مسکراتی شرارتی مسکراہٹ سجائے انہیں تل میں لا گیا تھا۔ کوئی نہیں زرمش، بالکل ایسی بچی نہیں ہے، بلکہ میری کوئی بھی بہو ایسی نہیں ہے، تم چپ کرو اور چپ چاپ اپنا ناشتہ کرو۔ اسے گھور کر دیکھتی ناشتے میں مصروف ہو چکی تھی، جبکہ شہریار مسکراتے ہوئے اب اپنا ناشتہ مکمل کر رہا تھا۔ وہ کروٹ بدلتے دوبارہ سے گہری نیند سے ہو گئی تھی۔ دروازہ کب سے مگر وہ الٹرا ڈھیڑ تھی، سوچ لیا تھا کہ ابھی دروازہ نہیں کھولے گی تو نہیں کھولے گی، مگر باہر جو بھی دروازہ بجا رہا تھا وہ بھی اسے بڑا ڈھیڑ تھا، جو اتنی دیر دروازہ بجانے کے باوجود بھی تھک نہیں رہا تھا، بلکہ اور تیز دروازہ بجانے میں مصروف تھا، اب کہ وہ کروٹ بدلتی اپنے کانوں پر تکیہ رکھ چکی تھی۔ غصے سے اس کا خوبصورت چہرہ
سرخ ہو رہا تھا۔ بھلا ایک ہی دن تو ہسپتال سے چھٹی ہوتی تھی، اس میں بھی یہ لوگ سکون سے سونے نہیں دیتے تھے۔ وہ دوبارہ سے کروٹ بدلتے، سختی سے کان پر تکیہ رکھتے آنکھیں موند گئی تھی، مگر شاید باہر والوں کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ سونے کی تیاری میں ہے، اس لیے پہلے سے زیادہ تیز دروازہ بجنے لگا تھا۔ اب کہ وہ غصے سے تکیہ زمین پر پٹکتے، بالوں کو جوڑے میں لپیٹتی، طریقے سے دوپٹے کو کاندھے پر ڈالتی، پیروں میں سلیپر اڑستے، تن فن کرتے باہر آئی تھی۔ دروازے کے باہر ابرش کو کھڑا دیکھتے اس کا خوبصورت چہرہ پہلے سے زیادہ سرخ ہوا تھا۔ ابریش، تمہیں معلوم ہے کہ میں رات کو بہت دیر سے اسپتال سے واپس آئی تھی؟ آدھے گھنٹے سے دروازہ بجا رہی ہوں، مجال ہے جو صحیح سے سونے بھی دیا ہو۔ خوشی کی خبر ہے ابھی؟ ابریش کا چہرہ خوشی سے گلاب کی مانند کھلا ہوا تھا۔ ایسی بھی کون سی خوشی کی خبر آ گئی جو تم نے یہاں پر دھاوا بول دیا؟ اچھا بھلا سو رہی تھی، خواب بھی دیکھ رہی تھی، مگر نہیں، تم لوگوں سے کب ہضم ہوتا ہے میرا سونا؟ وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ نیند کی جتنی رسیاں تھی اب نیند اتنی ہی میسر نہیں آتی تھی۔ کبھی کبھار وہ نصیب سے زیادہ سو جایا کرتی تھی، نہیں تو اسپتال کی وجہ سے وہ 9 گھنٹے بھی پورا نہیں سو پاتی تھی۔ اس کی روز کی نیند 3 سے 4 گھنٹے پر مبنی ہوتی تھی۔ آج قسمت سے کوئی ایمرجنسی نہیں تھی جس وجہ سے وہ آج اسپتال نہیں گئی تھی، مگر نہیں، آج بھی اس کے گھر والوں نے اسے سکون سے سونے نہیں دیا تھا۔ اوفو آپی، باتوں میں لگا دے رہی ہو، مجھے اتنی خوشی کی خبر لے کر آئی ہوں، مگر تمہیں تو ابھی تک اپنی نیند کی ہی پڑی ہوئی ہے۔ سو جاؤ جا کر، بعد میں بتاؤں گی۔ ابرش غصے سے کہتی جانے لگی تھی۔ اچھا بتاؤ اب میری ماں، میری نیند تو تم خراب کر ہی چکی ہو، اب کس کافر کو نیند آئے گی؟ جس گھر میں تم جیسے جہنمی، اس گھر میں ہم جیسے جنتی بھلا کیسے سو سکتے ہیں؟ زرمیش مسکراہٹ دباتے ابرش سے کہہ رہی تھی، جبکہ ابرش خود کو جہنمی کہنے پر زرمیش کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ توبہ کرو آپی، کھڑے کھڑے تم نے مجھے جہنمی بنا دیا۔ جا رہی ہوں میں نہیں بتاؤں گی تمہیں۔ اچھا نہ بتاؤ نہ، مذاق کر رہی تھی۔ زرمیش اس کا ہاتھ پکڑتی اسے لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ہاں تو آپ ہی خوش ہو جاؤ، پہلے تو بہت سارا تم مجھے بتاؤ تو خوش ہوں گی نا، خوش ہونے کا موقع دو مجھے، ورنہ ایسے ہی خوش ہوتی رہو۔ کوئی وجہ تو بتاؤ جس سے خوش ہوا جائے۔ آپ ہی، تائی اماں کا فون آیا تھا۔ حسینہ بیگم کا نام سنتے زرمیش چونکی تھی۔ تائی کا فون کیوں آیا تھا؟ آپ ہی، لگ رہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ 22 سال کی ہو چکی ہے تم، 17 سال تمہارے نکاح کو ہو گئے، اب بھی تمہیں حیرت ہو رہی ہے کہ تائی کیوں فون کری ہے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ زرمیش نے ناسمجھی سے ابرش کو دیکھا تھا۔ مطلب یہ کہ تائی آج رات تمہاری تاریخ لینے آ رہی ہیں، تمہاری رخصتی کی تاریخ۔ ان کی پوری فیملی آج رات ہمارے گھر کھانے پر آ رہی ہے۔ ہمارے سارے گھر والے تو بہت خوش ہیں۔ سچ پوچھو تو امی یہی چاہتی تھی کہ اب تائی رخصتی کی بات کر دے، اور تائی نے خود ہی رخصتی کا کہہ دیا۔ اس کے چہرے پر بے تحاشا خوشی دوڑ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف زرمیش کے چہرے پر بھی اب شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ زاویار خان کا خیال آتے ہی زرمیش خان کی زندگی، اس کی مسکراہٹ، اس کا دل، سب کچھ بدل جایا کرتا تھا۔ اسے بے حد پیارا تھا۔ زرمیش کا گلاب کی طرح کھلا چہرہ دیکھتے ابریش مسکرائی تھی۔ آئے ہائے، لاڈو رانی شرماری ہیں۔ ان کی بات سنتے ابریش نے مصنوعی غصے سے اسے دیکھا تھا۔ اچھا نا سوری بابا، مسکراؤ، ظاہر سی باتیں تمہارے شوہر ہیں اور تم یوں شرما سکتی ہو، میں بھلا تمہیں کچھ کیوں بولوں گی؟ میری چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارا شوہر آ رہا ہے؟ آج ابرش کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ اب کے شرمانے کی باری ابرش کی تھی۔ وہ بری طرح شرماتی اپنا چہرہ چھپا رہی تھی۔ شہریار خان کے ذکر پر ابرش کا چہرہ یوں ہی انار کے مانند لال ہو جایا کرتا تھا۔ بتاؤ نا، اب کیوں شرما رہی ہو؟ ابرش رانی بتاؤ۔ زرمیش مسکراتے ہوئے اسے اور شرمانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، آپ ہی پوری فیملی آ رہی ہے تو وہ کیوں نہیں آئیں گے؟ اس کے سیب جیسے سرخ گال دیکھتے ابرش نے بے ساختہ ماشاء اللہ بولا تھا۔ وہ اسے اس طرح شرماتے بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ چلو آپ ہی، اب تم تھوڑا آرام کر لو، میں چلتی ہوں، باہر آج بہت کام ہے، وہ کہتی تیزی سے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ پیچھے زرمیش کے چہرے پر بے تحاشا خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ زاویار کے بارے میں سوچتے وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ دوسرے لمحے وہ کھڑی ہوتی آئینے کے آگے جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ اونچا لمبا قد، سرخ و سفید چہرہ، کھڑے نقوش، وہ بے تحاشا خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر سب سے نمایاں اس کی سبز آنکھیں ہوتی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کی ماں جیسی تھی، باقی وہ پوری کی پوری حسن خان پر گئی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کا پرتو بے تحاشا خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی اخروٹی رنگ کے خوبصورت بال اس کے کاندھے پر گرے ہوا سے اٹھ رہے تھے، جنہیں وہ بار بار کان کے پیچھے اڑس رہی تھی، مگر وہ کسی ضدی بچے کی طرح اسے تنگ کرنے میں مصروف تھے۔
नाराज तो आपसे मैं हूँ जावेर खान, मगर क्या कहूँ, आपसे मोहब्बत भी तो बहुत करती हूँ। मगर हाँ, मैं आपको तंग तो बहुत करूँगी। भला मेरे सामने आपने उस चुड़ैल को देखने की हिम्मत भी कैसे की? दोस्ती के बाद अगर किसी लड़की को घूरने की भी कोशिश की ना, अगर साहब बहादुर ने, तो साहब बहादुर की आंखें निकालेंगी। वो खुद से कहते ही फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ा गई थी। चेहरे से खुशी फूटी पड़ रही थी। इतने साल उसने भी तो रुखसती का इंतजार किया था। अब वो लम्हा आने वाला था जिसका उसने और जावियार ने बेसब्री से इंतजार किया था। उसे अपना निकाह अच्छी तरह याद था, मगर जावियार से मोहब्बत उसे अपनी कॉलेज की शुरुआत पर हुई थी, जब उसने सबसे लड़कर उसका दाखिला कॉलेज में करवाया था। और वक्त के साथ साथ वो उससे बेतहाशा मोहब्बत भी करने लगी थी, और वक्त ने इस मोहब्बत में इजाफा ही किया था। वो गुलाबी कलर का बाथरोब गाउन पहने कमरे में दाखिल हुई थी। नहाने की वजह से उसकी सुर्ख सफ़ेद रंगत गुलाबी हो चुकी थी। वो मुस्कुराते हुए आईने के सामने आकर खड़ी हुई थी। कई लम्हे उसने अपना चेहरा गौर से देखा था। सुर्ख सफ़ेद रंगत खिलकर गुलाबी हो गई थी। वो कई लम्हे अपना चेहरा देखती रही। दूसरे लम्हे वो मुड़ती अपना सूट हाथ में लेती ड्रेसिंग रूम की तरफ कदम बढ़ा गई थी। थोड़ी देर में वो खूबसूरत सी सब्ज कलर की फ्रॉक पहने बाहर आई थी। सब्ज कलर की फ्रॉक में उसका खूबसूरत रंग निखर चुका था। वो आकर अपने बालों को कंघा करते ही अब अपने चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप कर रही थी। चेहरे से खुशी फूटी पड़ रही थी। वो बेतहाशा खुश थी। उसे जावेर खान को दुल्हे के रूप में भी देख लिया था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ जावेर की तस्वीर ही तो आती थी। मेकअप करने के बाद अब वो अपना चेहरा देख रही थी। सब्ज कलर की फ्रॉक में नाजुक सी ज्वेलरी पहने हल्का फुल्का सा मेकअप किए वो बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी। अपने बालों को खोलकर कांधे पर डाले वो अब अपने हाथों में भर भर कर कांच की चूड़ियां पहन रही थी। कांच की चूड़ियां उसकी खूबसूरत कलाई पर जच सी गई थी। अब वो अपने दुपट्टे को सेट करती बुरी तरह शर्माते बिस्तर पर आकर बैठी थी। नीचे से मेहमानों की आवाजें आने लगी थी। वो समझ चुकी थी कि नीचे मेहमान आ चुके थे। कई लम्हे वो किसी बिल्ली की मानिंद अपने कमरे में चक्कर काटती रही कि कोई तो आए उसे बुलाकर लेकर जाए, मगर कोई ना आया। देखते ही देखते एक घंटा गुजर गया, तभी उसका दरवाजा नॉक करके अबरीश अंदर आई थी। अबरीश उसे देखकर मुस्कुराई थी। वो भी उसे देखकर मुस्कुराती उसके पास आई थी। आप ही, नीचे मेहमान आ चुके हैं, उसने उसके कान में चुपके से कहा था। उसने उसे घूर कर देखा था। इतनी सी देर में से वो बस यही कहने आई थी, मगर इतनी देर में किसी ने भी ये नहीं बोला कि आपको बुला कर ले आओ। मगर आप बेफिक्र रहे, मैं थोड़ी देर में जावेर भाई को ऊपर भेजती हूँ, आप उनसे अकेले में मिल लें। वो हंसते हुए से शर्माने पर मजबूर कर गई थी। मगर सब क्या सोचेंगे? जरमीश ने घबराते हुए अबरीश से कहा था। अरे भाई, सोचने दे सबको, आपका निकाह हुआ है। अच्छा, तुम तो नीचे जाओ, हो सकता है अम्मी को तुम्हारी ज़रूरत हो। हाँ, बस जा रही हूँ नीचे, वो कह दी उसे गुड लक का इशारा करती नीचे की तरफ चली गई थी। जबकि जरमीश अब और बेचैनी से टहल लगाती जावेर का इंतज़ार कर रही थी। वो पूरा 5 महीने बाद आज जावेर से मिलने वाली थी। 5 महीने पहले वो अपनी फूफो की बेटी की शादी में जावेर से मिली थी। उसके बाद उसकी फ़ोन में तो बात होती थी, मगर आमने सामने मुलाकात नहीं हुई थी। अपनी जॉब की वजह से वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती थी। अगर कभी जावेर उसे मिलने का कहता भी तो वो टाइम ही नहीं निकाल पाती थी। दूसरी तरफ जावेर पहलू पर पहलू बदल रहा था। इतनी देर होगी तूने, मगर किसी ने भी झूठे मुंह ये नहीं कहा था कि जरमिश को बुला लिया जाए। जावेर को इस वक्त अपने से ज़्यादा शहरयार खुश नसीब लग रहा था। कम अज़ कम शहरयार की मनकूहा उसकी नज़रों के सामने तो थी। शहरयार उसका मुंह देखता अपनी मुस्कुराहट दबाए बैठा था। उसे मालूम था कि इस वक्त जावेर क्या सोच रहा होगा। भाई, अगर आप कहें तो मैं सबसे इजाज़त लेकर आपकी एक मुलाकात करवा दूं भाभी से। शरारती लहजे में उसके कान में झुका बोल रहा था। उसने घूर कर शहरयार का चेहरा देखा था। अरे यार, मुझे पता है आपको उनसे मिलना, और मुझे पता है ये जालिम समाज आज आपको उनसे मिलने नहीं देगा, इसलिए जो पूछ रहा हूँ ना उसका जवाब दे। उसके कहने पर वो असबाद में सर हिला गया था। अरे वाह, मतलब दुल्हा मियाँ को अपनी दुल्हन से मिलना है। वह शरारत से कहता अब शहराम की तरफ मुड़ा था। शहराम जरा अबरीश से कहना कि भाई की भाभी से मुलाकात करवा दी, इन्हें कोई ज़रूरी बात करनी है। उसके कहने पर शहराम शरारत से मुस्कुराया था। सीधे सीधे कहे ना शहराम भाई के जाकर भाभी से कहूँ कि भाई की दूसरी भाभी से मुलाकात करवा दो। उसने अबरीश को भाभी कहने पर शहरयार के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई थी। फजूल मत बको, जो कह रहे हो ना वो करो जाकर।
اور خبردار اسے کوئی فضول بات کی تو اچھا نا نہیں کہہ رہا۔ وہ اپنا موبائل پینٹ کی پاکٹ میں ڈالتے کھڑا ہوا تھا۔ بھابھی میری بات سنے، وہ ابریش سے کہتا مسکرایا تھا۔ ابریش اس کے بھابھی کہنے پر لال ٹماٹر بنی تھی، جبکہ دوسری طرف شہریار ابریش کا سرخ چہرہ دیکھ گھور کر شہرام کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں بولو شہرام، وہ شہریار بھائی کہہ رہے ہیں کہ زاویار بھائی کی زرمش بھابھی سے ملاقات کروا دے، انہیں کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اچھا شہرام، تم اپنے بھائی سے کہہ دو جا کر کہ میں ملاقات کروا دیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر اسے کہتی مڑ چکی تھی۔ شہرام مسکراتے ہوئے شہریار کے برابر آ کر بیٹھا تھا۔ بھابھی کہہ رہی ہیں کہ وہ ملاقات کروا رہی ہیں۔ شرارت سے وہ اسے کہتا دوبارہ سے اپنے موبائل میں کینڈی کرش کھیلنے لگا تھا، جبکہ شہریار اسے گھور کر دیکھتا اپنے فون میں مصروف ہو چکا تھا۔ وہ گھوم گھوم کر تھک چکی تھی، تبھی اپنے بستر پر بیٹھی تھی۔ 2 گھنٹے ہو چکے تھے زاویار لوگوں کو ان کے گھر آئے ہوئے، مگر اب تک نہ اسے کسی نے نیچے بلوایا تھا اور نہ زاویار کو کسی نے اوپر بھیجا تھا۔ اب اس کی برداشت جواب دے رہی تھی۔ اسے زاویار کی کتنی یاد آ رہی تھی اور کسی کو اس کا خیال ہی نہیں تھا۔ حد ہے ظالم سماج کی، کسی کو میرا خیال ہی نہیں۔ اس نے دوپٹہ اٹھا کر دور پٹخا تھا۔ دوسری طرف زاویار سب کی اجازت پاتے مسکراتے ہوئے زرمش کے کمرے کی طرف بڑھا تھا، جبکہ زرمش غصے میں اپنا ایئر رنگ اٹھا کر دور پٹک گئی، جو دروازہ کھولتے زاویار کے سینے سے لگ کر نیچے گرا تھا۔ وہ ایک نظر مسکرا کر غصے میں کھڑی اپنی بیوی کو دیکھا، جھک کر وہ ایئر رنگ اٹھا چکا تھا۔ اس کے کمرے کے اندر داخل ہوتے اسے اندر سے بند کرتے قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا تھا۔ وہ جو بے حد غصے میں رخ موڑ کر بستر پر بیٹھی تھی، اسے اپنے برابر بیٹھے دیکھ حیرت سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کب آئے؟ زاویار کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ بھلے سے ڈاکٹر تھی، ایک کامیاب عورت تھی، مگر زاویار کو دیکھ کر اس کے زبان میں بھی لڑکھڑاہٹ اتر آتی تھی۔ زاویار اس کے مسکرا کر دیکھتے اس کا بازو تھامتے اسے دوبارہ بستر پر بٹھا چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب بیٹھے۔ زرمش اسے تھوڑا دور ہو گئی تھی۔ وہ زرمش کو دور ہوتے دیکھ اس کے اور پاس آ گیا تھا۔ زرمش حیرت سے زاویار کو دیکھ رہی تھی۔ زاویار، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں جو بھی کر رہا ہوں وہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ تم مجھ سے اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے مسکراتے ہوئے سے پوچھ رہا تھا۔ اس سوال پر زرمش کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ سرخ ہوا تھا۔ حد ہے موصوف کی، موصوف کو معلوم ہی نہیں کہ مجھے ان سے شرم آ رہی ہے۔ اچھا سمجھ گیا، شرم آ رہی ہے، مگر کیوں شرم آ رہی ہے؟ میں تو تمہارا شوہر ہوں نا۔ اس نے حیرت سے زاویار کو دیکھا تھا۔ کیا اسے چہرے پڑھنے آتے تھے؟ آپ کو کیسے پتا زاویار؟ تمہارے اس خوبصورت سے چہرے پر سب لکھا ہوتا ہے، مجھے سب سمجھ میں آ جاتا ہے تم کیا کہہ رہی ہو کیا نہیں کہہ رہی۔ اب یہ بتاؤ مجھ سے اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ نہیں میں تو نہیں گھبرا رہی، وہ کہتی اٹھی تھی۔ زاویار اسے دوبارہ ہاتھ پکڑتے نیچے بٹھا چکا تھا۔ کیا تمہیں یقین آ رہا ہے زرمش کہ اب ہماری رخصتی قریب ہے؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ اس کی اس حرکت پر زرمش کا چہرہ خون کے مانند سرخ ہوا تھا۔ دوسری لمحے وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچ چکی تھی۔ زاویار اس کی اس حرکت پر مسکراتے دوبارہ سے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ زاویار میرا ہاتھ چھوڑیے نا، وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے بولی تھی۔ زاویار اور مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ ڈارلنگ، چھوڑنے کے لیے تو نہیں تھاما تھا نا یہ ہاتھ، وہ کہتے مسکراتے ہوئے دوبارہ سے اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ زاویار آپ بہت برے ہیں، وہ بری طرح شرماتے اس کے سینے پر مکہ مار گئی تھی۔ اور تم بہت اچھی ہو میری جان، بس بہت تنگ کر لیا مجھے، اب میری تنگ کرنے کی باری ہے، بس فٹافٹ سے میرے گھر آ جاؤ، پھر رات دن تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی بے باک بات پر زرمش کان کی لوؤں تک سرخ پڑی تھی۔ آپ بہت بے شرم ہے زاویار، یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ وہ نگاہیں جھکائے بولی تھی۔ اے یار، تم میری بیوی ہو، میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، تم کیا چاہتی ہو کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور لڑکی سے بات کروں؟ اس کی اس بات پر زرمش کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ دوسری لمحے اس کا گریبان تھام گئی تھی۔ خبردار زاویار، میرے علاوہ کسی اور لڑکی کو نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو آپ میری امانت ہے، آپ کو اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی، جیسے میں اپنی حفاظت کر رہی ہوں نا، ویسے آپ کو بھی اپنی حفاظت کرنی ہوگی، کیونکہ آپ میری امانت ہے۔ اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے کہہ رہی تھی، اور زاویار باری جانے والی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کی بیوی اس سے اتنی محبت کرتی تھی، صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ ارے یار، میں کسی کو کیوں دیکھوں گا، میں سیدھا اس سے بات کروں گا، دیکھنے کے بجائے وہ اسے چڑھاتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے زاویار، آپ ان سے بات کر لیجیے گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں بھی ہاسپٹل کے ڈاکٹروں سے دوستی کر لوں گا،
اس کی بات پر زاویار کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ وہ مڑتے اسے کاندھوں سے تھامتے دیوار سے لگا گیا تھا۔ آج تو یہ بات کہہ دے زرمش، دوبارہ اپنے خوبصورت لبوں سے یہ بات مت کرنا، ورنہ میں انہیں کہنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا آپ بات کریں تو ٹھیک ہے، میں دوستی کروں تو میرے کو کہنے کے قابل بھی نہیں چھوڑیں گے آپ؟ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے زاویار سے بول رہی تھی۔ زاویار گہری سانس لیتے اپنے ہاتھ کے پیالے میں اس کے خوبصورت چہرے کو تھام کے اس کی پیشانی پر جھک کر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ میری جان، میں مذاق کر رہا تھا۔ 17 سال پہلے تم میری بیوی بنی تھی اور 17 سال میں نے اپنے آپ کو تمہاری امانت سمجھ کر اپنی بہت حفاظت کی ہے۔ کوئی لڑکی میری دوست بھی نہیں ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے منہ سے یہ بات مجھے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ میں بس تمہیں جیلس کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ نرمی سے اسے کہتے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ زرمش نے سکون سے اپنی آنکھیں موند دی تھی۔ تو تم تیار ہو میری زندگی میں قدم رکھنے کے لیے؟ اس کے ہاتھ پر لب رکھتے اسے پوچھ رہا تھا۔ زرمش نے مجھ شرماتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ دیکھ لو، میں تمہیں دن رات تنگ کروں گا۔ او ہو زاویار، ابھی تو یہ بات مت کرے نا۔ اس کا چہرہ خون رنگ ہوا تھا۔ زاویار دلچسپی سے اس کے چہرے پر پھیلتے آتے جاتے رنگوں کو دیکھ مسکرانے لگا۔ اب نیچے چلتے ہیں زاویار، ورنہ سب کہیں گے کہ یہ دونوں فری ہی ہوگے۔ اس کی بات پر دونوں ہی ہنس دیے تھے۔ ہاں چلو، وہ کہتے اس کا ہاتھ تھام کر نیچے کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ تمام گھر والوں کی موجودگی میں ان دونوں کی رخصتی کی تاریخ طے کی جا چکی تھی۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ دوسری طرف شہرام کب سے شہریار کے کان میں جھکا کچھ نہ کچھ کہے جا رہا تھا۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں شہرام، فضول قسم کی بات مت کرو۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، پھر کام کی بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیں، ایک ملاقات آپ کی بھی بھابھی سے سیٹ کروا دوں؟ وہ برش کی طرف اشارہ کرتے شہریار سے بولا تھا۔ شہریار نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ فضول مت بکو شہرام بھائی، اب کب فضول بک رہا ہوں؟ وہ آپ کی بھی تو بیوی ہے، کیا آپ کو نہیں ملنا ان سے؟ شہرام اسے پوچھ رہا تھا اور وہ کیا جواب دے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، ابھی میری رخصتی کا کوئی چانس نہیں، اس لیے ابھی ایسی کوئی فضول بات مت کرو۔ مگر بھائی، وہ آپ کی بیوی ہے، آپ چاہیں تو ابھی بھی مل سکتے ہیں ان سے۔ میں نے کہا نا شہرام، فضول مت بولو۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، نہیں کہتا کچھ۔ شہرام اٹھتا اب زاویار کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ زاویار جو پتہ نہیں کب سے زرمی سے کون کون سی باتیں کر رہا تھا، اپنے برابر میں شہرام کو بیٹھا دیکھ شہرام کو گھور کر رہ گیا تھا، جبکہ شہرام خسیانی مسکراتا اب زرمی سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ زرمیش کبھی اس کی باتوں پر ہنس جاتی، کبھی اسے گھور کر دیکھتی۔ زاویار باری جانے والی نگاہوں سے زرمیش کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ اسے آگے پیچھے دنیا کا کوئی ہوش نہیں تھا، اس کی دنیا اس کے سامنے بیٹھی تھی، پھر بھلا اسے کہیں اور نگاہیں کرم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خوبصورت لڑکی غصے سے بھرا چہرہ لیے اپنے کمرے میں آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ اسے ابھی زاویار کی رخصتی کی ڈیٹ فکس ہونے کی خبر ملی تھی، جب سے اس کا سرخ و سفید چہرہ غصے کی زیادتی سے زرد ہو رہا تھا۔ زاویار کسی کا ہو رہا تھا، یہ سوچ کر ہی اس کی سانسیں دھونکنے کی مانی چلنے لگی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں زاویار، میں تمہیں بھلا کسی اور کا کیسے ہونے دے سکتی ہوں؟ بھلے سے وہ تمہاری بیوی ہے، مگر میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دے سکتی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو جھڑنے کی مانی دے رہے تھے۔ اس کی آنکھ میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں تھیں۔ مجھ میں کیا کمی تھی زاویار، کیوں مجھے ٹھکرا دیا؟ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، تم نے میری محبت کی ذرا بھی قدر نہیں کی۔ وہ کشمالہ تھی، زاویار کی کلاس فیلو۔ بچپن سے ہی وہ بھی زاویار کو بہت پسند کرتی تھی، مگر زاویار نے اسے کبھی بھی اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ یونیورسٹی کے آخری سیمسٹر میں کشمالہ نے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، جب زاویار نے نہایت شائستگی سے اپنے نگاہ کا بتا کر اسے نرمی سے انکار کر دیا تھا۔ زاویار کی نگاہ کی بات پر کئی لمحے وہ بے یقینی سے زاویار کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کیا زاویار کسی اور کا شوہر تھا؟ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں لیے وہ زاویار کو دیکھ رہی تھی۔ زاویار کو اس پر افسوس آیا تھا، مگر وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ بچپن میں اس کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ اس سے بے تحاشا محبت بھی کرتا تھا۔ اس کے لیے کشمالہ یا پھر کشمالہ جیسی لڑکیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس دن کے بعد سے کشمالہ نے زاویار کو کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر بری طرح گلتی سڑتی رہتی تھی۔ آج اسے اپنے دوست کی توسط سے زاویار کی رخصتی کے بارے میں پتہ چلا تھا، جب سے وہ کسی گرم توے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں زاویار، اور میری محبت کہتی کہ میں تمہیں برباد کر دوں۔ اگر تم میرے نہیں تو میں بھلا تمہیں کسی اور کا کیسے ہونے دے سکتی ہوں؟ وہ کسی زخمی شیرنی کے مانند بلبلا رہی تھی۔
تکلیف سے اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں زاویہ، اتنی کہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی، مگر میں تمہیں اس کے ساتھ بھی خوش نہیں رہنے دے سکتی۔ کہتے ہی وہ اب اس نمبر پر کال کر رہی تھی جو نمبر اس کی دوست نے اسے زاویہ کی بیوی کا دیا تھا۔ دوسری طرف سے کال اٹھائی جا چکی تھی۔ ہیلو، جی کون؟ خوبصورت آواز پر کشمالہ کے حلق میں مرچی چبھنا شروع ہوئی تھی۔ جی میں کشمالہ، جی فرمائیں، کوئی کام تھا؟ اس کا لیا دیا انداز کشمالہ کو بری طرح چبھا تھا۔ وہ کشمالہ کو اپنے سے کہیں زیادہ معتبر لگی تھی۔ وہ زاویہ کی بیوی تھی جس سے کشمالہ بے تحاشا محبت کرتی تھی، اسے تو وہ معتبر لگنی ہی تھی۔ اب زاویہ کی وائف ہے۔ کشمالہ نے بہت مشکل سے اپنے لہجے کی نمی کو روکا تھا۔ جی آپ کون؟ میں اس کی گرل فرینڈ بات کر رہی ہوں۔ اس کے کہنے پر دوسری طرف خاموشی چھائی تھی۔ کشمالہ کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ذرا پھر سے اپنا تعارف کروائیں، کون ہے آپ؟ زرمش نے اپنے جھٹکے لیتے وجود کو نارمل کرتے دوبارہ سے پوچھا تھا۔ جی میں زاویہ کی گرل فرینڈ بات کر رہی ہوں۔ کشمالہ نام ہے میرا۔ زاویہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اس نے مجھ سے شادی کے وعدے کیے تھے جن کی وجہ سے وہ مجھ سے ملتے بھی رہتا تھا۔ ہمارے درمیان اپنے تعلقات بھی تھے، مگر اب وہ کہتا ہے کہ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا۔ کیا آپ ایسے لڑکے سے شادی کریں گے؟ اس کی بات سنتے زرمش نے اپنے جھٹکے لیتے وجود کو سنبھالا تھا۔ میری بات سنیں، آپ میرے شوہر پر یوں الزام نہیں لگا سکتے۔ میں الزام نہیں لگا رہی زرمش، میرے پاس ثبوت ہے۔ مجھے کسی قسم کی کوئی ثبوت نہیں چاہیے مس کشمالہ، میں بس آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے اپنے شوہر پر بے انتہا بھروسہ ہے۔ آپ میرے شوہر سے کئی فٹ کی دوری پر رہے، ورنہ مجھ سے برا آپ کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں زرمش، تمہارا شوہر میرے بچے کا باپ ہی بننے والا تھا۔ کشمالہ نے آخری بار پھینکا تھا۔ زرمش کو اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی، مگر وہ اپنے شوہر کے خلاف کوئی بات نہیں کہہ سکتی تھی۔ یہ بات وہ زاویہ سے پوچھنے والی تھی، مگر وہ پھر بھی کشمالہ کے سامنے زاویہ کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اپنی فضول بکواس بند کرے کشمالہ، نہیں تو آپ کی زبان کٹواتے ہوئے مجھے بالکل افسوس نہیں ہوگا۔ وہ کسی زہریلی ناگن کی مانند گھر رہی تھی۔ کشمالہ اس کی سخت آواز سنتی گہری سانس بھر کر رکھی تھی۔ کیا فائدہ ہوا تو اسے جھوٹ بولنے کا؟ یہ عورت اس کا یقین ہی نہیں کر رہی تھی۔ دوسری لمحے وہ غصے سے کال کاٹ چکی تھی۔ زرمش نے بھیگی نگاہوں سے اپنے موبائل کی بلیک اسکرین دیکھی تھی۔ اس کا دل جیسے کسی نے آرے سے کاٹ دیا تھا۔ کیا اس کا زاویہ اسے دھوکہ دیتا رہا تھا؟ اس کے دل نے بڑی زور سے نفی کی تھی، مگر دل میں وہ اور شک کا بیج تو بو چکی تھی جسے چاہتے ہوئے بھی زرمش اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہی تھی۔ زاویہ اگر یہ سب سچ ہوا تو خدا کی قسم میں آپ کو چھوڑ دوں گی۔ اگر اس عورت کا ایک لفظ بھی سچ ہوا تو میں بھول جاؤں گی کہ آپ کے اور میرے بیچ کوئی رشتہ بھی تھا۔ وہ بھیگے لہجے میں خود سے کہتی ڈریسنگ روم کی جانب چلی گئی تھی۔ دل میں بری طرح جھکڑ چل رہے تھے۔ دونوں گھرانوں میں شادی کی تیاریاں پورے زور و شور سے جاری تھی۔ سب بے حد شوق سے اپنی پسند کے کپڑے اور اپنی پسند کی شاپنگ کر رہے تھے۔ ایسے وقت میں اس عورت کی بات یاد کرتے زرمش اداس سی بستر پر لیٹی ہوئی تھی کہ تب اس کے دروازے پر دستک دیکھ کر ابریش اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ اسے پریشان دیکھتے اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ آپ ہی کیا ہو گیا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ تمہاری شادی ہے، کیا تم خوش نہیں ہو؟ میں بہت خوش ہوں ابریش، وہ بھیگے لہجے میں کہتی اس کے سینے سے لگتے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ ابریش حیران و پریشان اسے یوں روتے دیکھ رہی تھی۔ آپ ہی کیا ہو گیا؟ ایسے رو کیوں رہی ہو؟ وہ اسے الف سے لے کر یہ تک ساری بات بتا چکی تھی۔ ابریش حیرت سے منہ کھولے اس کی پوری بات سنتی جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بکواس کر رہی آپ ہی وہ عورت؟ زاویہ بھائی ایسے نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں ابریش، زاویہ ایسے نہیں ہے، مگر اگر یہ سب زاویہ نے کیا ہوگا تو انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوگا آپ ہی۔ اس لڑکی نے تمہیں بہکانے کے لیے فون کیا تھا۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں زاویہ بھائی ایسے نہیں۔ تم ٹھیک کہتی ہو ابریش، مجھے ایک بار پتہ کروانا چاہیے، واقعی زاویہ ایسے نہیں ہے۔ وہ خود سے کہتے خود کو تسلی دے رہی تھی۔ کل تمہاری مایوں ہے آپ ہی، یوں مت کرو، وقت کا انتظار کرو گے، یہ سب سچ بھی ہوا تو سچ وقت سامنے لے آئے گا، مگر میں یہ یقین سے کہہ سکتی ہوں زاویہ بھائی نے یہ سب نہیں کیا۔ وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے تو آج تک تمہارے سامنے کسی اور لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ تم کیسے زاویہ بھائی پر شک کر سکتی ہو؟ میں ان پر شک نہیں کر رہی، مگر میں کیا کروں؟ وہ عورت سچ بھی تو کہہ سکتی ہے نا۔ نہیں آپ ہی، میں نے بہت سی ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں جو لڑکوں کی زندگی برباد کرنے کے لیے فضول کے جھوٹ بولتی ہیں، اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ لڑکی بھی جھوٹی ہے جو زاویہ بھائی پر صرف اور صرف الزام لگا رہی ہے۔ دعا کرو زرمش ایسا ہی ہو، کیونکہ اگر اس عورت کی کہی ہوئی بات سچ ہوئی تو میں زاویہ کو چھوڑنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گی۔ ایسا نہیں ہوگا آپ ہی، زاویہ بھائی بہت اچھے ہیں، تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تم لکھ لو وہ لڑکی جھوٹ کہہ رہی ہے۔
وہ صرف تمہیں زاویر بھائی کے راستے سے ہٹانا چاہ رہی ہے تاکہ اس کا اپنا راستہ کھل سکے، مگر میں تمہیں یہ بیوقوفی نہیں کرنے دوں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن گزرتے چلے گئے۔ آج اس کی اور زاویر کی بارات تھی۔ صبح سے گھر میں ادھم مچا ہوا تھا، کسی کے کپڑے نہیں مل رہے تھے تو کسی کے جوتے نہیں مل رہے تھے۔ ایسے میں زاویر کے بارے میں سوچتی وہ بے حد ٹینشن میں ٹہل رہی تھی۔ یا اللہ میرے سامنے سچ لیا، جو سچ ہے اسے مجھے آگاہی دلوا دے، میں بہت پریشان ہوں۔ اللہ میں اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی ہوں، اگر وہ واقعی کسی اور لڑکی کے ساتھ گناہ کر چکا ہے تو یا اللہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ خود سے بات کرتے کرتے وہ رو دی تھی، تبھی اس کا فون بجا۔ اس نے جھپٹ کر فون اٹھایا تھا۔ اہلیہ کا نمبر دیکھتے وہ فوراً کال یس کرتے موبائل اپنے کان سے لگا گئی تھی۔ بولو عالیہ، کیا کام ہو گیا؟ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا، دل بے حد تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اگر زاویر کو سورج سے کوئی رشتہ ہوا تو وہ یہ بات سہن بھی کیسے کرے گی؟ یہ سوچ کر اس کا دل سکڑ رہا تھا۔ ہاں زرمش، کام ہو چکا ہے، دوسری طرف سے عالیہ کی پرجوش آواز آئی تھی۔ اس کے یہ جملے سن زرمش کے کان سن ہوئے تھے، دل بری طرح دھڑکنے لگا تھا۔ دل نے بڑی زور سے نفی کی تھی، کہیں نہ کہیں وہ خدا سے دعا گو تھی کہ اس کے زاویار کو گناہ گار مت لکھنا، اور اللہ اس کی دعا پہلے قبول کر چکا تھا۔ تم سن رہی ہو زرمش؟ ہاں بولو عالیہ، کیا معلوم ہوا؟ یہی کہ وہ کشمالہ جھوٹ کہہ رہی ہے، وہ کالج اور یونیورسٹی کے زمانے سے زاویر بھائی کو پسند کرتی ہے، مگر زاویر بھائی تمہارے ساتھ لویل تھے، اسی لیے انہوں نے کسی بھی لڑکی سے دوستی تک نہیں کی۔ انہیں بہت ساری لڑکیاں پسند کرتی تھی جنہیں انہوں نے سچ بتایا تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے۔ کشمالہ کو بھی زاویر بھائی نے یہی کہا تھا، مگر کشمالہ زاویر بھائی کی زندگی برباد کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے تم سے جھوٹ بولا تاکہ تم زاویر بھائی کو چھوڑ دو۔ زاویر بھائی ایسے نہیں ہے زرمش، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا۔ میں جانتی ہوں عالیہ، مگر پھر بھی وہ جتنے یقین سے جھوٹ کہہ رہی تھی، میرے دل میں شک نہ جانے کیوں آ گیا تھا۔ میں زاویر سے شرمندہ ہوں، اس کی خوبصورت آنکھوں سے کئی آنسو گرے تھے۔ اچھا چلو چھوڑو، آج تمہارا بہت خوبصورت دن ہے، اسے کسی بھی وجہ سے خراب مت کرو، اپنا ایونٹ انجوائے کرو۔ میرا ایونٹ وہ کشمالہ خراب کر چکی ہے عالیہ، اور اس کی سزا اسے ملے گی۔ وہ کسی ناگن کی مانند گر رہی تھی۔ تم کشمالہ کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں تم کشمالہ کے گھر جاؤ اور اس کے ماں باپ کو سچ بتاؤ۔ وہ اپنے ماں باپ سے بے حد ڈرتی ہے، اس کے ماں باپ بہت سخت طبیعت کے مالک ہے۔ تم انہیں سب بتاؤ، اس کے سارے کرتوت بتاؤ، اس کے ماں باپ اسے خود ہی دیکھ لیں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو زرمش، مجھے جانا چاہیے۔ اگر تم بنا پتہ کرے یہ شادی توڑ دیتی تو تمہارا اور زاویر بھائی کا کتنا نقصان ہوتا۔ میں ضرور جاؤں گی، بلکہ میں آج ہی جاؤں گی، تم بے فکر ہو اور سلون جاؤ۔ ٹائم نکلتا جا رہا ہے۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو۔ وہ الوداعی کلمات ادا کرتے کال کاٹ چکی تھی، اس کی آنکھوں سے کئی آنسو گرے تھے۔ دوسرے لمحے وہ وضو کرتے جائے نماز بچھا کر شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگی تھی۔ اس کا زاویار بس اس کا تھا، یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی۔ شکرانے کے نوافل تو بنتے ہی تھے، دوسری طرف سے مبارک سلامت کا شور گونج رہا تھا۔ دونوں طرف سے نکاح کی رسم ادا کی جا چکی تھی، اب ہر کوئی اٹھتا ان دونوں کو مبارکباد دینے آ رہا تھا۔ وہ سر کو خم کر کے سب کی مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ وہ نکاح جو بچپن میں ہوا تھا وہ دادا جان کی خواہش کے مطابق سادگی سے ہوا تھا، اور آج سب کی خواہش اور ان دونوں کی اپنی خواہش تھی، اس نکاح کو دوبارہ کیا گیا تھا جس میں تمام افراد شامل تھے۔ زاویہ نے ایک پل کے لیے بھی زرمی سے اپنی نگاہیں نہیں ہٹائی تھی، وہ اس کی نگاہوں کو اپنے اوپر پڑتے دیکھ پوری طرح سرخ ہو رہی تھی۔ زاویہ پلیز ایسے مت دیکھے، سب ہمیں دیکھ رہے ہیں، سب کیا سوچیں گے؟ اس کے کان کے پاس جھکتی بڑبڑائی تھی، میری جان تم میری بیوی ہو، جس کو جو سوچنا ہے وہ سوچے، میرا کیا جاتا ہے، میں تو تمہیں یوں ہی دیکھوں گا۔ وہ کہتا بے باک نگاہوں سے ستک رہا تھا، اس کی نگاہوں سے پہلو پر پہلو بدل رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنا بے شرم انسان ہے، رخصتی ہو جائے گی آج میں اسی کے ساتھ تو جاؤں گی، پھر بھی یوں دیوانوں کی طرح تکے جا رہا ہے۔ میری جان تم میری پسندیدہ بیوی ہو تو یہ یوں نہیں دیکھوں گی کہ کسی اور لڑکی کو دیکھ لوں گا۔ اس کی یہ بات کہنا تھی کہ زرمش نے گھور کر زاویار کو دیکھا تھا۔ زاویار کو بھی احساس ہوا تھا وہ کیا کہہ گیا ہے، میں تو بس ویسے کہہ رہا تھا۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ زرمش نگاہیں جھکا کر مسکراتی تھی۔ اس نے یہ کہیں پڑھا رکھا تھا کہ مرد اپنی پسندیدہ عورت سے ڈرتا ہے اور عورت اپنی پسندیدہ مرد سے نہیں ڈرتی۔ وہ زاویار سے بالکل بھی نہیں ڈرتی تھی، مگر زاویار اس کی چھوٹی سی چھوٹی بات کا بھی خیال رکھا کرتا تھا، یہی اس کے لیے کافی تھا۔ اس نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے اپنے اللہ کا ڈھیر سارا شکر ادا کیا تھا۔ اس کے اللہ نے اس کے نصیب میں زاویار کو لکھا تھا، وہ اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم ہوتا۔ تھوڑی دیر کے بعد رخصتی کی رسم ادا کر دی گئی۔ خان مینشن میں پہنچنے کے بعد ان کی کئی ساری رسمیں ہوئی،
رسموں کے اختتام کے بعد زرین اسے زاویار کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ وہ بھیگی نم نگاہوں سے پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ کمرہ گلاب کی پتیوں سے بے حد خوبصورتی سے سجا تھا۔ ہر جگہ گلاب کے پھول ہی پھول رکھے تھے۔ زمین پر بھی گلاب کے پھولوں کی ایک لمبی چادر بنائی گئی تھی جس پر چلتی وہ بستر پر آ کر بیٹھی تھی۔ بستر پر دل سے زیڈ لو زیڈ بھی لکھا تھا۔ وہ نم نگاہوں سے تمام تیاری کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل بھر بھر کر آ رہا تھا۔ اس کا شوہر اس سے اتنی محبت کرتا تھا اور وہ اپنے شوہر پر شک کر چکی تھی۔ اس کا دل دکھ رہا تھا، بہت برا دکھ رہا تھا۔ اسے اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا۔ اسے کیوں زاویہ پر یقین نہیں آیا تھا؟ اس نے کیوں اس عورت کی زبان نہیں کھینچی تھی جو عورت اس کے شوہر کے بارے میں الٹا سیدھا بول رہی تھی؟ اسے بہت افسوس ہوا تھا۔ کاش وہ کشمالوں کو ڈھنگ سے بتا سکتی کہ وہ زاویار سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ابھی وہ بیٹھی تھی کہ تبھی دروازے کو دھیرے سے نوک کر کے زاویار اندر آیا تھا۔ زاویار کے قدموں کی آہٹ محسوس کر زرمش کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ اس نے بے مشکل اپنی کپکپاتی ہوئی انگلیوں کو تھاما تھا۔ زاویار واری جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کے برابر آ کر بیٹھا تھا۔ اس کی پلکیں بری طرح لرزنے لگی تھی۔ یہ شخص اپنی نظروں سے ہی اس کا کام تمام کر سکتا تھا۔ وہ اسے مسکرا کر دیکھتا اس کی بے حد پاس آ کر بیٹھا تھا۔ اب اس کی گہری سانسیں زرمش کے چہرے پر اس کی گردن پر پڑ رہی تھی۔ زرمش بری طرح شرماتے پیچھے کی طرف کھسکنے لگی تھی، مگر تب بھی زاویار اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ میری جان، کہاں مجھ سے دور جا رہی ہو؟ اب تو تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ ہر لمحہ، ہر وقت تمہیں میرے ہی پاس آنا ہے، وہ کہتا محبت سے اس کی کلائی تھامتے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اس کا چہرہ بری طرح سرخ پڑا تھا۔ اس نے فوراً ہی زاویار کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کھینچے تھے۔ زاویار نے اور سختی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ میری جان، یہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے تو نہیں پکڑا نا؟ وہ کہتا ایک بیش قیمت کیس اپنی جیب سے نکالتا باہر رکھ گیا تھا۔ اب وہ بہت محبت سے اس کیس کو کھولتا اس کے اندر سے ڈائمنڈ کے بے حد خوبصورت پائل کو نکال رہا تھا۔ اس نے محبت سے جھکتے زرمش کے پیروں پر وہ پائل پہنائی تھی۔ ڈائمنڈ کی خوبصورت پائل اس کے پیروں میں خوبصورتی سے سج گئی تھی۔ وہ محبت سے اس کا دیکھتا اب جھک کر اس کے دونوں پاؤں کو باری باری چوم گیا تھا۔ زرمش نے فوراً ہی اپنے پیر پیچھے کھینچے تھے۔ زاویار، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے حیرانگی سے زاویار کا چہرہ دیکھا تھا۔ زاویار نے محبت سے اس کے پیروں پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ میری جان، کیوں اتنا سوچ رہی ہو؟ تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ تمہارا سب کچھ میرے لیے ہے، بے حد قیمتی ہے۔ زرمش کی آنکھیں بری طرح بھیگی تھی۔ اس نے اس شخص پر شک کیا تھا، اس کا دل برا ہونے لگا تھا۔ وہ اتنی محبت کے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہی تھی، مگر زاویار کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو وہ چاہے جانے کے لیے بنی تھی۔ اسے جتنا چاہتا اس کے لیے کم تھا، اور وہ آہستگی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں تھامتے اس کی پیشانی پر اپنے سلگتے ہوئے لب رکھا تھا۔ زرمش نے سکون سے اپنی آنکھیں موندی تھی۔ اس لمس میں کتنا سکون تھا۔ یہ کوئی اس سے پوچھتا، کئی آنسو زرمش کی آنکھوں سے ٹوٹ کر زاویار کی ہتھیلی پر گرے تھے۔ زاویار نے کسی متاع حیات کی طرح اسے اپنی مٹھی میں قید کر لیا تھا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے زرمش، خود کو صرف تمہارے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ میرا ہر جذبہ تمہارا ہے، بچپن سے لے کر اب تک تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ میں بھی زاویار، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ جب آپ نے سب کے سامنے میرے لیے لڑائی لڑی تھی، اس وقت سے ہی میں آپ سے بے حد محبت کرنے لگی تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس محبت میں صرف اور صرف اضافہ ہوا تھا، اور میں چاہوں گی کہ عمر کے ہر حصے میں یہ محبت بڑھتی جائے، کبھی کم نہ ہو۔ وہ بھیگے لہجے مجھ سے کہہ رہی تھی۔ زاویار چمتی نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ اب وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ کے پیالے میں تھامے اس کے ہر نقش پر شدت سے اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ زرمش بری طرح کپکپاتے اس کے باہوں میں مچل رہی تھی۔ زاویار اس کے لبوں کو مخمور نگاہوں سے دیکھتے اب اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ زرمش بری طرح سرخ پڑتے اسے پھر سے دور ہٹا رہی تھی، مگر وہ اس کے خوبصورت لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے ان پر اپنی شدتیں بڑھانے لگا تھا۔ اس کی سانسیں پوری شدت سے کھینچ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں زرمش بھی اپنی تمام مزاحمت ترک کرتی اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دباتی ان پر اپنی شدت برسانے لگی تھی۔ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے کی سانسیں پیتے رہے۔ زرمش کی سانس رکنے پر زاویار نے اسے چھوڑا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی زاویار کو بھیگی نگاہوں سے تک رہی تھی۔ اس کی سانس برابر ہوتی زاویار دوبارہ سے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ زرمش نے بھی اپنا ہاتھ اس کی گردن پر باندھتی اس کی شدت میں اس کے ساتھ دینے لگی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبائے ایک دوسرے کی سانسیں کھینچ رہے تھے۔ دوسری لمحے زاویار اس سے الگ ہوتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتا اب اپنی
بیئرڈ اس کی گردن پر پوری شدت سے مسل رہا تھا۔ زرمش کے لبوں سے کئی سسکیاں برآمد ہوئی تھی جنہیں زاویہ اپنے لبوں میں قید کرتا دوبارہ سے اس کے لبوں پر اپنی شدت ڈھانے لگا تھا۔ کافی دیر وہ دونوں ایک دوسرے کی سانسیں پیتے رہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد زاویہ اسے سرخ نگاہوں سے دیکھتا نرمی سے تکیے پر لٹاتے اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے اوپر سے اٹھتا مخمور نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ اس کی تھوڑی سی شدت سے مکمل گلاب کی طرح کھل چکی تھی۔ میری جان، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں تمہاری روم میں بس کر تمہیں اپنا بنا لوں؟ تمہاری پور پر اپنی شدت برسا کر تمہیں پورا کا پورا اپنے نام کر لوں؟ وہ اس کی لٹکوں کان کے پیچھے اڑستا بے حد محبت سے زرمش سے پوچھ رہا تھا۔ زرمش بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھتی اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ اس کی رضامندی پاتی زاویہ نے فوراً سے اپنی شیروانی اتار کر دور اچھال لی تھی۔ اب اسے کھڑا کرتے اس کے لہنگے کی شرٹ بھی اتار کر دور پھینک گیا تھا۔ اب وہ مہرون پردے میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ اسے مخمور نگاہوں سے دیکھتے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ایک جھٹکے میں اس کے مہرون پردے کو بھی نکال کر دور اچھال گیا تھا۔ زرمش گھبراتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو چھپانے لگی تھی۔ وہ نرمی سے اسے دیکھتا اسے تکیے پر لٹاتا اب اس کی دھڑکنوں پر جھکتا ان پر اپنی مہر لگانے لگا تھا۔ زرمش کے منہ سے سسکیاں برآمد ہوئی تھی جو زاویہ کے جذبات کو بری طرح جکڑ چکی تھی۔ اگلے لمحے وہ جھٹکے سے کھڑے ہوتے، خود کو اور اس کو ہر پردے سے آزاد کرتے، خود کی اور اس کی سانس ایک کرتے اس کی روح تک داخل ہو گیا تھا۔ زرمش کے لبوں سے سسکیاں برآمد ہوئی تھی جنہیں زاویہ اپنے لبوں میں دباتے اپنی شدتوں میں تیزی لے آیا تھا۔ اب کمرے میں زاویہ کی شدتوں اور زرمش کی سسکیوں کا رقص جاری تھا۔ زاویہ نے اپنے آپ کو ہر لڑکی سے دور رکھا تھا کیونکہ وہ اپنی محرم سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس لیے اللہ نے اسے زرمش سے نوازا تھا جس نے اپنے آپ کو صرف اور صرف اپنے محرم کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ دونوں کے جذبات محرم کے لیے تھے جو آج بڑھ چڑھ کر ادا ہو رہے تھے۔ دونوں ہم سفر بن چکے تھے جنہیں زندگی کا ہر سفر اب ساتھ ہی کرنا تھا۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید ایسے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔